बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क़ाइम टीवी के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम माह सयाम में निदा ज़ैदी का आपको सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ दीनी और मज़हबी स्कॉलर मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। इब्तदा इस बाबरकत नाम से जो रहमान है, रहीम है, करीम है, जो क़दम क़दम पे हमें नेमतें अता करता है, इसकी अनगिनत नेमतों में एक रमज़ानुल मुबारक है जो फिर बेशुमार बरकतों और नेमतों का हामिल है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, अक़वाले मासूमीन की रोशनी में रमज़ान की फ़जीलत और अहमियत को आप हमारे ज़हनों में ताज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम निदा, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क़ाइम टीवी की भी तमाम इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, इसलिए कि हम लोग इस वक्त उन मुबारक सातों में मौजूद हैं कि जिसमें हमारा सोना भी इबादत है, जिसमें हमारा जागना भी इबादत है, जिसमें हमारा सांस लेना भी इबादत करार पाया और जिसमें हमारा भूख प्यास से रहना भी इबादत करार पाया। परवरदिगार आलम को लुत्फ़ करम, फ़ज़्ल करम और एहसान अज़ीम है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि माह रमज़ानुल मुबारक को परवरदिगार आलम ने उम्मत मुस्लिमा के वास्ते क्यों वाजिब और लाज़िम करार दिया। इससे पहले दीगर अंबिया की उम्मतों में भी रोज़े फ़र्ज़ थे और जब उम्मत मुस्लिमा की बात आई तो हमारे लिए 30 रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया गया और इन 30 रोज़ों के बाद हमें इनाम के तौर पर एक दिन ऐसा दिया गया कि जिसे हम ईद उल फ़ित्र कहते हैं, यानी खुशियाँ मनाते हैं जिस दिन, लेकिन याद रखिएगा कि खुशी जब मनाई जाए तो उसमें किसी किस्म का भी हराम खुदा ना आने पाए। परवरदिगार आलम की अताअत के साथ अगर हमने 30 दिन गुजारे हैं तो हमें वो पहला दिन शव्वाल का भी और उसके बाद भी बकिया दिन भी हमें शव्वाल के पूरी ज़िंदगी के भी अताअत रब्बुल आलमीन में गुजारनी है, ताकि वो जो हमारी 30 दिन की मुसलसल प्रैक्टिस थी कहीं वो ज़ाया ना हो जाए। हम जब बात करते हैं माह रमज़ानुल मुबारक के लिए तो इसमें परवरदिगार आलम हमें जिस अज़ीम मंज़िलत पर पहुँचाना चाहता है वो है तत्तक़ून, यानी चाहता है ये रब्बुल आलमीन कि हमें तक़वा की मंजिल मेराज पर पहुँचा दे। और यकीनन तक़वा को हासिल करने के लिए रातों की इबादत और दिन को रोज़े से रहना, क्योंकि जब इंसान रोज़े से रहता है तो उसके अंदर एक ख़ुद ब ख़ुद तहारत नफ्स पैदा हो जाती है, उसके नफ्स में पाकीज़गी सफ़ाई पैदा हो जाती है। तो जब उस तहारत नफ्स के साथ वो अपने अमाल को सरंजाम देता है और रातों को इबादत में सर्व करता है तो फिर 30 दिन की मुसलसल प्रैक्टिस इंसान को इतना मजबूत कर देती है कि उसके बाद इंशाअल्लाह ताला वो शैतान के चुंगल में कभी आने ही नहीं पाता, तभी वो साहिबे तक़वा कहलाता है। हम देखते हैं कि मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में भी माह रमज़ानुल मुबारक का बहुत ज़्यादा तज़किरा नज़र आता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं क्या अर्ज़ करूँ, मैं वाजिब रोज़ों की बात नहीं करती इसलिए कि वाजिब रोज़े तो तमाम उम्मत मुस्लिमा के ऊपर फ़र्ज़ हैं, लेकिन ख़ानदान रिसालत वो है जिनके लिए बजा तौर से ये कह सकते हैं कि इनके बड़े और बच्चे तमाम के तमाम क़ाइमुल लैल व साइमुन नहार थे। यानी हमारे घर और हैं, इनका घर और है। हमारे घर वो है कि जहाँ पर बच्चे बचपने में खेल कूद का किया करते हैं, जवानी में लाहब व लआब किया करते हैं और बूढ़े बुढ़ापे में नमाज रोज़ा करके आखिरत और आखिरत की तैयारी किया करते हैं। लेकिन इस घराने के बच्चे से लेकर बड़े तक तमाम के तमाम क़ाइमुल लैल और साइमुन नहार होकर वो अताअत रब्बुल आलमीन में हमेशा ज़रबुल मिस्ल रहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब उनकी किसी कनीज़ ने पूछा, कहा कि उनकी कनीज़ से किसी ने पूछा, कहा कि तुम तो रहती थी ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के घर में, तुमने ज़ैनुल आबिदीन का तरीक़ा कैसा पाया। ये सिर्फ माह रमज़ानुल मुबारक की बात नहीं हो रही है बल्कि अभी तरीक़ा ज़िंदगी की बात हो रही है। तो कनीज़ ने कहा कि मैंने कभी रात में ज़ैनुल आबिदीन के लिए बिस्तर नहीं बिछाया और मैंने कभी दिन में उनके लिए दस्तरखान नहीं चुना। यानी वो सारी ज़िंदगी रातों को इबादत किया करते थे और दिन में रोज़े से रहा करते थे। तो यकीनन तभी वो हुज्जत खुदा थे, तभी वो मासूम मनसूस मिन अल्लाह थे, तभी वो फ़रस्तादे परवरदिगार थे। बहरहाल जब रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बात आती है तो हमें सिलसिले अस्मत व तहारत में बहुत सारे ऐसे वाक़यात और ऐसी रिवायात मिलती हैं कि जिनसे हम रमज़ान के रोज़ों की फ़जीलत के बारे में जान सकते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अज़ीम शख्सियत है कि जिनकी ज़िंदगी में ग़ुलामों और कनीज़ों का तज़किरा ज़्यादा मिलता है। वो इसलिए ज़्यादा मिलता है कि वाक़ई करबला के बाद मुश्किलात बहुत ज़्यादा थीं और वाक़ई हुर्रा और मदीने मुनव्वरा की ताराजी, इन तमाम वाक़यात में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान दीन की तबलीग नहीं कर सकते थे, लेकिन वक्त इमाम थे, हुज्जत खुदा थे, वो कैसे अपने फ़राइज़ से गाफिल रह सकते थे। इमाम ने एक अजब तरीक़ा निकाला।
امام کیونکہ غلامی کا زمانہ تھا، کنیزی کا زمانہ تھا، لہٰذا وہ کثیر تعداد میں غلاموں اور کنیزوں کو خرید لیا کرتے تھے، اور 1 سال سے زیادہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کسی کو نہیں رکھا اپنے گھر میں۔ جب 1 سال تک وہ خاندان رسالت کے طور طریقوں سے بہرہ مند ہو جاتا تھا تو پھر اس کے بعد وہ اسے آزاد کر دیا کرتے تھے، اور پھر وہ جہاں پر بھی جاتا تھا وہاں پر خاندان رسالت کی طور طریقوں کی نشر و اشاعت کیا کرتا تھا۔ یعنی اس طریقے سے تعلیمات اہل بیت کو عام کیا گیا اور اس کی نشر و اشاعت کی گئی۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ تو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں غلام اور کنیزیں جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں موجود ہوا کرتی تھی، تو پورے سال امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے پاس ایک رجسٹر رکھا کرتے تھے، اور جیسے ہی کوئی غلام اور کنیز کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی قصور کر دیا کرتی تھی تو وہ اس کو اس میں لکھ دیا کرتے تھے۔ اور جب ماہ رمضان المبارک کی آخری تاریخ آیا کرتی تھی تو امام زین العابدین علیہ السلام ان غلاموں، ان کنیزوں کو بلایا کرتے تھے اور ان کو ایک قطار میں کھڑا کر لیا کرتے تھے، خود ان کے درمیان میں کھڑے ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس رجسٹر کو کھول کر یاد دلایا کرتے تھے، دیکھو فلاں دن تھا، فلاں تاریخ تھی، فلاں وقت تھا، تم سے یہ خطا، یہ قصور، یہ غلطی سرزد ہوئی تھی، تمہیں یاد ہے؟ وہ غلام، وہ کنیز کہتے کہ بے شک فرزند رسول ہمیں یاد ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے کہ کیا میں نے تمہیں کوئی سرزنش کی، تمہاری کوئی تنبیہ کی؟ وہ کہتے تھے نہیں فرزند رسول، آپ نے نہ کوئی سرزنش کی، نہ کوئی تنبیہ کی۔ اس کے بعد اسی رجسٹر کو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، رمضان المبارک کا آخری دن ہوا کرتا تھا، جانب آسمان دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ پروردگار عالم، جس طریقے سے میں نے ان کی خطاؤں کو معاف کیا، بالکل ایسے ہی تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یقیناً وہ معصوم منصوص من اللہ تھے، ان سے نہ خطاؤں کا کوئی تصور ہو سکتا ہے، نہ غلطیوں کا کوئی تصور ہو سکتا ہے، لیکن یہ امت کے واسطے یہ ایک طریقہ، یہ ایک تعلیم دی گئی کہ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے زندگی گزارنے کا۔ آج رمضان المبارک آتا ہے، ہم اپنی ہمتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے گھر میں اپنے نوکروں کو آسانیاں دینے پہ تیار نہیں ہوتے، بلکہ ان نوکروں غریبوں کے لیے کام اور بڑھ جایا جاتا ہے۔ گھر کی ماسیاں جو آتی ہیں ان کے لیے افطار کے انتظامات اور ہو جاتے ہیں۔ جن گھروں میں نوکر یا ماسیاں نہیں ہیں ان گھروں میں جو خاتون خانہ ہوتی ہے اس کے لیے جو کھانا پکانے کے اوقات تھے وہ اور زیادہ اوقات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے افراد جو کہ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے سحری کے ٹائم پر کھانا پکانا، اس کے بعد کچھ ایسے گھر میں بچے ہیں یا بزرگ ہیں جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو صبح ناشتہ دینا، اس کے بعد ان کو دوپہر کا کھانا دینا، اس کے بعد سب کے لیے افطار کی تیاری کرنا۔ افطار صرف روزہ دار نہیں کرتے، افطار تو بے روزہ دار آگے بڑھ کر افطار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا پکانے کی، اب کیا ہوا، وہ عورت جو کہ خود روزے سے ہے، جس کا خود بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنی نمازیں پڑھے، اپنا قرآن کی تلاوت کرے اور اپنے لیے ماہ رمضان کی رحمت اور برکتوں کو، بخشش کو، مغفرت کو حاصل کر سکے، وہ لوگوں کی خدمت کرتی رہ جاتی ہے۔ لہٰذا آج امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کی روح سے میرے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پابند کریں، لوگوں کو پابند کریں کہ جو روزے دار ہے اس کے لیے بھی، اس کو بھی آسانیاں فراہم کرنا چاہیے، اور اگر گھر میں کوئی آپ کے ڈومیسٹک ورکرز ہیں، آپ کے ہیلپرز ہیں، تو آپ ان کو بھی کچھ ریلیف دیجئے، ان کو کچھ اتنی آسانیاں دیجئے کہ ان کو بھی لگے کہ رحمت پروردگار بن کر یہ ماہ مبارک آیا ہے۔ ایک بریک کی جانب جاتے ہیں، انشاءاللہ بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قائم ٹی وی کے زیر اہتمام ماہ سیام پروگرام میں خوش آمدید۔ عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، علاج گردش لیل و نہار ہے رمضان، پے طہارت دل آبشار ہے رمضان، پیام رحمت پروردگار ہے رمضان۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے بہت زیادہ فضائل بتائے، بہت زیادہ مسلمانوں کو متوجہ کیا ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں کے متعلق۔ روایت یہ کہتی ہے، شیخ صدوق سے روایت ہے کہ امام حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری جانب رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے،
جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ مہینہ خدا کے یہاں سارے مہینوں سے افضل ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر ہیں، اور جن کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر ہیں، اور جن کی گھڑیاں دوسرے مہینے کی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے، اور اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے۔ اس میں تمہارا سانس لینا تسبیح، تمہارا سونا عبادت کا درجہ قرار پاتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ پس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے پاک دلوں کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا۔ اس مہینے کی بھوک و پیاس میں اپنے فقراء اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہ کہنی چاہیے، جن چیزوں کو دیکھنا حلال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو، جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں ہے ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو، اور دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر رحم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا کی جانب رخ کرو، نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے واسطے اٹھاؤ کہ بہترین اوقات جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جانب نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے، اور جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے اور وہ ان کو جواب دیتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں۔ تم خدا سے مغفرت طلب کر کے ان کو چھڑوانے کی کوشش کرو، تمہاری کمریں گناہوں کی بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، تم زیادہ سجدے کر کے ان کے بوجھ کو ہلکا کرو، کیونکہ خدا نے اپنے عظمت و جلال اور عزت کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے گا، اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کی خوف نہ دلائے گا۔ اے لوگو، جو شخص ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت کے اصحاب میں سے بعض نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم افطار میں آدھی کھجور دے دو یا ایک گھونٹ شربت دے کر خود کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہو، کیونکہ حق تعالیٰ اس کا بھی پورا اجر دے گا جو اس سے کچھ زیادہ دینے کی توفیق نہ رکھتا ہو۔ اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کر لے تو حق تعالیٰ قیامت میں اس کو پل صراط پر سے آسانی گزار دے گا، جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور لونڈی سے تھوڑی خدمت لے تو قیامت میں خدا اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے تو قیامت میں خدا اس کو حرمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے نیکی اور قربت کا برتاؤ کرے تو حق تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے ملائے رکھے گا، اور جو کوئی اپنے قریبی عزیزوں سے بدسلوکی کرے تو خدا وند عالم روز قیامت اسے اپنے سایہ رحمت سے دور رکھے گا۔ یہ بہت طولانی خطبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک خدا وند تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ سارے مہینوں سے افضل مہینہ ہے، جس میں آسمان جنت الرحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ بس اے انسانوں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم اس مہینے کے رات و دن کس طریقے سے گزارو گے اور اپنے اعضائے بدن کو خدا کی نافرمانی سے کیوں کر بچاؤ گے۔ خبردار کوئی شخص اس مہینے میں کی راتوں میں سوتا نہ رہے اور اس کے دنوں میں حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے، کیونکہ ایک روایت میں ماہ رمضان میں پروردگار عالم دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور شب جمعہ یا جمعے کے دن کی ہر گھڑی میں خداوند عالم ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش دوزخ سے رہائی بخشتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں۔ نیز اس مہینے کی آخری رات میں حق تعالیٰ اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جتنے کہ پورے رمضان میں آزاد کر چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا توجہ کرو
کہ یہ مبارک مہینہ تمام نہ ہو جائے اور تمہاری گردن پر کوئی بوجھ گناہوں کا باقی نہ رہ جائے۔ اور جب روزے دار اپنے روزوں کا اجر پا رہے ہوں گے تو تمہیں تلاوت قرآن کر کے افضل وقت میں نمازیں بجا لا کر دیگر عبادات سے استغفار کر کے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو وہ آئندہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ یوم عرفہ میدان عرفات میں حاضر ہو اور وہاں پر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ تمہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جن چیزوں کو خداوند تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی حرام چیزوں سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھ، بدن کے روحوں، جلد اور دوسرے تمام سب اعضاء کو بھی روزے دار ہونا چاہیے، یعنی تم ان کو حرام اور مکروہ چیزوں اور کاموں سے بچائے رکھو اور اس طرح کا نہ ہو کہ جیسے تمہارا روزہ ہی نہ ہو۔ ہمارے پاس بہت ساری روایات معصومین میں ایسی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ جس میں ہمیں روزہ رکھنے کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور جس میں ہمیں ماہ رمضان المبارک کے اجر و ثواب کے بارے میں تفصیلات پتہ چلتی ہیں۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پاک گھرانے کی جانب رجوع کرتے ہیں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے گھرانے کے لیے، اپنی امت مسلمہ کے لیے ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور فضیلتوں کو بیان فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ خود اہتمام فرمایا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے نے بھی اتنا خصوصی اہتمام فرمایا تاکہ امت مسلمہ ماہ رمضان کے روزوں سے غافل نہ رہ جائے۔ روایات یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اپنے بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے، یعنی راتوں کو سونے سے اجتناب کیا کرتے تھے، اور آپ مسجد نبوی کے ایک گوشے کو، ایک حصے کو اپنی جائے قیام بنا لیا کرتے تھے، جسے ہم عرف عام میں اعتکاف کہا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں اور عبادتوں کو عبادت الہی میں صرف کیا کرتے تھے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہوا، ماہ سیام پروگرام میں ندا زیدی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل دوبارہ آئیں گے۔ اللہ نگہبان۔